नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू सूरत अन-नसा आयत नंबर 64 के बारे में, बरेलवियों का, देवबंदियों का और अहले तशय्युओ का मुतफ़क्का ये उनका अकीदा है कि वो लोग मानते हैं कि कब्र रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर अगर हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो वो हमारी शफाअत अल्लाह पाक से करेंगे और इस तरह से बख्शिश हो जाती है इंसान की। ये अकीदा कहाँ तक दुरुस्त है, ये आयत किन लोगों के लिए पेश की गई और आज के दौर में इस आयत को किस तरह से हमने लेना है, इसका क्या मतलब है। इन उलमाए किराम ने तो इसका यही मतलब निकाला है, लेकिन आज हम इस आयत को सही तरीके पर समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये आयत किन लोगों के लिए थी। इस आयत के बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने हमें बहुत तफसील के साथ वाज़ह करके जिस चीज़ बताई है कि ये आयत असल में थी किन लोगों के लिए और आज के दौर में ये लोग इस आयत को इस तरह से क्यों लेते हैं। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देवबंद के आलम, बहुत मशहूर आलम है मौलाना तारिक जमील साहब, वाक़या बयान कर रहे हैं एक शख्स का, वो भी सुनेंगे। इनका अकीदा इस आयत पर है, इसलिए ये वाक़या मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बात सुनेंगे कि वो इस आयत को किस तरह से पेश करते हैं। तो आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। सीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आदमी है, भारी आदमी है इल्म की दुनिया में। उन्होंने एक वाक़या नकल किया है, वो बताने लगा। अल्लामा अतबी रहमतुल्लाह अलैह कब्र पर बैठे थे। ये पहली सदी का ही वाक़या लगता है कि कोई वो रोक रुकावट नहीं थी और कुछ पढ़ रहे थे तो एक बद्दू आया, तो आकर सलाम पेश किया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपके रब कहते हैं वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, अगर ये गुनाह करके आपके पास आ जाएं फस्तगफिरुल्लाह, और माफ़ी मांगें अल्लाह से, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और आप भी फिर अल्लाह से हमारे लिए माफ़ी मांगें तो अल्लाह माफ़ करता है। मैं आपके पास अपने गुनाहों का बोझ लेकर आया हूँ और आपको सिफारशी बनाता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। और फिर वो रोता हुआ बाहर निकल गया। अलामात भी वो एकदम नींद आ गई, बैठ तो ख्वाब में अल्लाह के नबी का दीदार हुआ। कहा तभी जाओ इस बद्दू को खुशखबरी दे दो कि तेरी फरियादें पहुंची और तेरी बख्शिश होगी। अब आ रही है मेरे भाइयों वो आयत, आप देखें कि ये पूरा कॉन्टेक्स्ट आयत नंबर 60 से शुरू हुआ है सूरत अन-निसा की, कि मुनाफिकीन अपने फैसलों के लिए तागूत के पास जाते थे, यानी यहूदियों के पास, और उनके सामने जाके कहते थे कि हम ऊपर ऊपर से तो मुसलमान हुए हैं लेकिन अंदर से तुम्हारे साथ हैं, ताकि कल को अगर नाऊज़ बिल्लाह इस्लाम की दावत नाकाम हुई तो उनके पास वापसी का कोई प्लेटफॉर्म मौजूद हो। और नबी इस्लाम के सामने आके वो अल्लाह की कसमें खा रहे हैं कि नहीं, हम तो वहाँ दावत देने के लिए गए थे। ये सारी आयत आपने सुन ली, सूरह अन-निसा की आयत नंबर 60 से लेकर 63 तक। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये आयत आ रही है 64, मुनाफिकीन के बारे में, कलमा गो मुसलमानों के बारे में, जो कानूनन सहाबी भी थे, क्योंकि बाकियों को तो नहीं पता था कि इन्होंने अंदर से ईमान कबूल किया या नहीं। हत्ता कि बुखारी और मुस्लिम दोनों में आता है, कई बार हजरत उमर ने इजाजत मांगी अब्दुल्ला इब्ने उबई के बारे में कि या रसूलल्लाह इजाजत दें, इसकी मैं गर्दन काट दूं। यानी अगर हजरत उमर को यह समझ आ रही थी कि ये ऊपर से कलमा गो है अंदर से मुनाफिक है, तो नबी इस्लाम को नहीं पता था? आप इस्लाम को भी असेसमेंट से पता था। इसके जवाब में अल्लाह के नबी इस्लाम ने क्या फरमाया, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, आपने फरमाया छोड़ दो उमर, लोग कहेंगे ये अपने सहाबा को कत्ल करवाता है। यानी नबी इस्लाम ने अब्दुल्ला इब्ने उबई और मुनाफिकीन को भी सहाबी कह दिया। ये अलार्मिंग पॉइंट है, मैं इसकी इंजीनियरिंग नहीं करता, फिर आप लोगों को बुरा लगेगा। कि कलमे का एहतराम होता था कि ठीक है ऊपर से कलमा पड़ा है ना, तो लोग कहेंगे ये सहाबा को कत्ल करवाता है। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी अब्दुल्ला इब्ने उबई का जनाजा भी पढ़ाया, अपना कुर्ता कफन के तौर पे उसे दिया।
اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا. یہ کہانی شریف نہیں ہے، بخاری مسلم میں. اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ٹپکایا. تو آپ کی نظر میں تو شاید اتنا کچھ کرنے کے بعد اس کی بخشش ہو جانی چاہیے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں فرمایا آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کریں نا، ہم نے ان کی مغفرت نہیں کرنی، ہم نے انہیں معاف نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے. اور اے نبی آندہ سے نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھانا ہے، نہ اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونا ہے. بین کر دیا اللہ نے. تو یہ پورا کانٹیکسٹ وہ چل رہا ہے کہ منافقین اپنے فیصلوں کے لیے بعض اوقات اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے اگرچہ حاکم کے طور پر، پولیٹیکل لیڈر کے طور پر، ایک دینی لیڈر کے طور پر بھی اور پیغمبر کی حیثیت سے نبی علیہ السلام کو مانتے تھے، اس کے باوجود جب اپنی مرضی کا فیصلہ لینا ہوتا تھا یہودیوں کے علماء کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے تھے. پیغمبر کی موجودگی میں مولویوں کا کیا کام ہے کہ آپ جا کے ان سے فیصلے کروائیں؟ اور پھر آپ کہتے تھے نہیں یا رسول اللہ ہم تو وہاں پہ گئے تھے ایک افہام و تفہیم پیدا کرنے کے لیے، ان کو دعوت دینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا وہ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں. اب اس پورے کانٹیکسٹ میں سورہ النساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر 63 تک کے یہ وہ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 64 اور 65، جس کی بنیاد پہ ایک من گھڑت گستاخانہ عقیدہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے، خصوصاً بریلوی اور اہل تشیع مکاتب فکر کے لوگوں نے کر دیا، اور اس عقیدے کا باقی امت کو پابند کرنے کی کوشش کی. ایون دیوبندیوں کا بھی کسی حد تک یہی عقیدہ ہے سوائے اہل حدیث کے، اور لوگوں کو پابند کیا کہ جو اب اس کو نہیں مانے گا نا وہ گستاخ رسول ہو جائے گا. وہ یہ آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور ہم نے کوئی رسول بھی ایسا نہیں بھیجا الا مگر یہ کہ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کے اذن کے ساتھ. یعنی وہ رسول خود نہیں کلیم کر رہا ہوتا اپنی اطاعت، آن دا بہاف آف اللہ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو، کیونکہ شریعت جو ہے یہ نازل اللہ نے کی ہے. پیغمبر شریعت کا موجد یا کریٹر نہیں ہوتا، بلکہ شریعت پہنچانے والا ہوتا ہے. اور پھر اس کا کلائمیکس وہ ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 80 آگے چل کے آ جائے گی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. پھر سورہ آل عمران میں بھی آیت گزری ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ بھی یہودیوں کے کانٹیکسٹ میں تھی. اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، اے یہودیوں کہتے ہو ہم اللہ کے چہیتے ہیں، پھر تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی. اور اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ کسی کی پیروی کرنا. صرف پیروی جو ہے نا وہ اطاعت ہوتی ہے، اتباع ہوتی ہے محبت کے ساتھ پیروی، جنہوں اسی پنجابی کہنا ٹڈو مننا، اندرو مننا. پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا جو اندر سے رسول اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے اتباع اور اطاعت اختیار کریں گے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی رسول بھی ایسا نہیں آیا کہ مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جاتی تھی اللہ کے اذن کی وجہ سے. یعنی تمام پیغمبروں کا یہی سٹیٹس تھا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور اے نبی جب انہوں نے یہ ظلم کر ہی لیا تھا، یہ پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے، جس کا کانٹیکسٹ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے سٹارٹ ہوا ہے کہ یہ طاغوت سے جا کے فیصلے کرواتے تھے منافقین. تو اے نبی اگر انہوں نے یہ حرکت کر ہی لی ہے اور انہوں نے یہ ظلم کیا اپنی جانوں پر کہ آپ پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے، دینی پیشوا کی حیثیت سے، پیغمبر کی حیثیت سے ان میں موجود ہیں اور یہ اوپر سے کلمہ گو بھی ہیں، اس کے باوجود جا کے یہود کے علماء سے فیصلے کرواتے ہیں طاغوت سے. اگر انہوں نے اب ظلم کر ہی لیا تھا اور آ کے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم تو وہاں گئے تھے فہم و تفہیم کے لیے، چلے اب یہ جرم انہوں نے کر ہی لیا انفسہم، اپنی جانوں پر، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اپنی جانوں پہ انہوں نے جو ظلم کر لیا، جاؤک، اب انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں. کس لیے؟ یہ حقوق العباد کا بھی معاملہ ہے نا، اللہ کے نبی کا بھی تو حق ہے نا. تو پہلے اللہ کے نبی سے آ کے معافی مانگے، ان کے ساتھ غداری کی ہے، کیونکہ تم انصار اللہ ہو نا.
اللہ کے دین کے مددگار ہونا اس پیغمبر کے ساتھ مل کے، تو پیغمبر کے ساتھ جو لیڈر بھی ہے تمہارا، اس کے ساتھ غداری کی ہے، آؤ ان کے سامنے فاستغفر اللہ، اور آ کے اللہ سے توبہ کرو. اور صرف اللہ سے توبہ کافی نہیں ہے، واستغفر لہم الرسول، رسول اللہ بھی تمہارے لیے استغفار کریں، یعنی سفارش کریں، شفاعت کریں کہ اے اللہ ٹھیک ہے انہوں نے مجھ سے بھی معافی مانگ لی ہے، یہ شرمسار ہیں، ان کو معاف کر دیں. نبی کی شفاعت بھی ہو. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے. اس کو پکڑ کے انہوں نے آج کی ڈیٹ میں لگا دیا اور کہا جی جا کے قبر رسول سے جا کے اپنے نا گناہ معاف کروائیں. اندازہ کرے کہاں سے بات اٹھائی. یہ وہ آیت تھی جی سورہ النساء کی آیت نمبر 64، جس کے اوپر انہوں نے پورا عقیدہ کھڑا کیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جب کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے، رسول اللہ سے آ کے شفاعت کروا لے، تو کہتے ہیں دیکھیں جی آپ بعد والی امت کو محروم کرنا چاہتے ہیں اتنی بڑی فضیلت سے. صحابہ کرام تو اپنی مبارک زندگیوں کے اندر جا کے حضور سے دعا کروا لیتے تھے، آج امتی کیا کرے؟ تو آج قبر پہ جائے، ایگو خود ہی کہانی بنا لی ہے، قبر پہ جائے اور جا کے عرض کرے. اور یہ عقیدہ بریلوی، دیوبندی، شیعہ تینوں کا مشترکہ ہے، صرف اہل حدیث اس عقیدے کو درست نہیں سمجھتے. اب یہ دھوکہ دینا کہ جی آج کے لوگ کدھر جائیں جی شفاعت کے لیے، صحابہ کرام تو اتنا فائدہ اٹھا لیا انہوں نے، آج کے امتی کیا کریں؟ سر آپ کے بارے میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جو اذان کا جواب دے اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے، تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اس کے لیے قبر رسول پہ جانا ضروری نہیں ہے، یہاں پہ بھی آپ یہ سب کچھ کریں آپ کو فضیلت ملے گی. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. لہٰذا آج کے ڈیٹ میں بھی کسی نے توبہ کروانی ہے تو اللہ کا ذکر کرے، دروشی پڑھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، کسی جگہ نہ بھی جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا. لہٰذا یہ بھی جو شیطانی وسوسہ تھا اللہ کے فضل سے میں نے اس کو سیٹل کر. جی تو ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی، مولانا طارق جمیل صاحب اسی آیت کو لے کر ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق. اس کے بعد ہم نے انجینئر صاحب سے اس واقعے کے بارے سے لے کر اس آیت کی تمام تفصیل کو اچھے طریقے سے سمجھا اور سنا بھی. یہ آیت کن لوگوں کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمائی، لیکن آج کے دور میں ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جا کر اس طرح سے لوگ شفاعت طلب کرتے ہیں، یہ کہاں تک عقیدہ درست ہے؟ اس بارے میں ہم نے تمام ڈیٹیل جو ہے ان کی سنی اور ان لوگوں کا عقیدہ ہم نے غلط ثابت کیا ہے. جو آیت ان کے مطلب کی ہوتی ہے اس آیت کو یہ لوگ لوگوں میں بھی پھیلاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں میں اس طرح سے پھیلائیں کہ اگر کوئی اس کے نام ماننے والا ہو تو وہ لوگ اس کو کافر، منافق، منکر اور گستاخ رسول مانا جاتا ہے. لیکن جو آیت آج کے دور میں لوگوں پر پوری اترتی ہے اور آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی وہ آیت مبارکہ تھی، یہ لوگ کیونکہ ان کا مطلب نہیں ہے ان آیتوں کے ساتھ تو یہ لوگ اس آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کافروں کے لیے تھی. یعنی کہ جب توحید کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں تو یہ لوگ ان کو کافروں پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کافروں کے لیے آیتیں تھیں اور آج کے دور میں ان لوگوں کا ان آیتوں کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے. اور انجینئر صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ چیزیں جو یہ لیتے ہیں اس طرح سے اپنے مطلب کی، یہ تمام چیزیں غلط ہیں، یہ عقیدے اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں اور اپنے مطلب کی آیتوں کو اپنے مطابق چلاتے ہیں. اللہ کی کتاب میں بھی یہ منافقت کرتے ہیں، ہیرا پھیریاں کرتے ہیں، جس طرح سے یہ حدیثوں کو لیتے ہیں اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس طرح کے علماء اکرام سے بچائے کہ جو لوگ دین کا کام کرنے کی بجائے دین کو اپنے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، لوگوں کو گمراہ کریں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں. میرے دوسرے چینل کا بھی وزٹ ضرور کیجیے، سبسکرائب کریں اس چینل کو، بینش اسلامک آفیشیل کے نام سے ہے، وہاں پر بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملیں گی. السلام علیکم.